आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पिंजूरा शोपियां झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 6 मिलिटेंट कमांडरों समेत 22 मिलिटेंटों की हलाकत को डीजीपी ने बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। मुल्क में कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 2.5 लाख से मुतजावज। अनलॉक फर्स्ट डे के तहत कई रियासतों में शराइत के साथ भरती गई नरमी। जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन में लगातार हो रहा है इजाफा। आज मजीद 4 अफराद की हुई मौत। मरने वालों की तादाद पहुंची 45 तक। और मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किया जम्मू में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। शोपियां के पिंजूरा गांव में आज एक झड़प के दौरान 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने कल रात देर गए पिंजूरा का मुहासरा किया और उसने तलाशी की कार्रवाई जैसे ही शुरू की तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। बाद में 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बीएस राजू ने विक्टर फोर्स अवंतीपुरा हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शोपियां झड़प फौज के लिए कामयाब ऑपरेशन रहा क्योंकि इससे अवाम के किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरहद पार से पाकिस्तान कश्मीर में हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां इस कोशिश को नाकाम बना रही है। Village of Rebel in one of the mohallas in Shopian district, troops of 1RR had swung into action and rapidly cordoned off the place. It was a very congested, built-up area. The challenge of removing the civil population and neutralizing the terrorists without any damage to civil life or property remained there. There were 14 houses which were evacuated, and in the first light at around 7, we drew fire from the terrorists before we could give them any offer to surrender. And based on the swift redeployment, we were able to corner them into one place. They were neutralized while trying to escape from the area, and in 9 hours of grueling battle with them, they were neutralized successfully. इस बीच पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने शोपियां में हुए आज के एनकाउंटर पर तफसीलात देते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 मिलिटेंटों की हलाकत एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान 9 बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए गए, जिनमें से 6 मिलिटेंट कमांडरों समेत 22 मिलिटेंटों की हलाकत एक खुशाइन कदम है। दरियासना डीआईजी जनूबी कश्मीर एमुनिशन मिला। ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि इससे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं उनको काफ़ी धक्का लगेगा और यहाँ का जो माहौल है वो और सिक्योर है। दरियासना डीआईजी जनूबी कश्मीर AK गोयल ने शोपियां तसादुम के हवाले से नामानिगारों को बताया कि ऐसे ऑपरेशन से मिलिटेंटों की साफबंदी में न सिर्फ कमी आई है बल्कि वो मिलिटेंसी से बदजुन हो गए हैं। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नामालूम मिलिटेंटों ने आज शाम अनंतनाग जिला के लालकीपुरा इलाके में एक सरपंच पर फायरिंग की। अगरचे उसे शदीद जख्मी हालत में जिला अस्पताल अनंतनाग ले जाने की कोशिश की गई, तहां वो रास्ते में ही चल बसा। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को मुहासरे में लिया गया है और वहां तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
پاکستانی فوج نے اڑی سیکٹر میں کل ایک بار پھر سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے گولہ باری کی. دفاعی ذرائع کے مطابق کئی رہائشی مکان بھی گولہ باری کی زد میں آئے جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. اگرچہ پولیس اور فوج کی ریسکیو ٹیم نے مقامی آبادی کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا, تاہم ان لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بار بار کی گولہ باری سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے لیے بنکروں کی تعمیر جلد سے جلد عمل میں لائیں. ملک میں کووڈ-19 سے متاثرہ 1,24,094 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں. وزارت صحت کے مطابق ملک میں اب 1,25,381 مریض زیر علاج ہیں. مرنے والوں کی تعداد 7,135 ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 9,983 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور 206 اموات کی بھی اطلاع ہے. ملک میں نوول کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد اب 2,56,611 ہو گئی ہے. ملک میں بڑھتے کیسوں کی وجہ سے بھارت سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں 6 نمبر پر آ گیا ہے. جموں کشمیر میں کووڈ-19 سے آج ایک CRPF اہلکار سمیت 4 لوگوں کی موت واقع ہوئی. یہ چاروں اموات وادی کشمیر سے درج کی گئی ہیں. ان میں سری نگر کے مسکن باغ خانیار سے تعلق رکھنے والے 35 برس کا ایک نوجوان, 90ویں بٹالین کے ایک CRPF اہلکار, کپواڑہ ضلع کا ایک 65 سالہ شخص اور پامپور پلوامہ کے ایک اور 55 برس شخص شامل ہیں. اس طرح سے جموں کشمیر میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 45 تک پہنچ گئی ہے. جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے کیسوں میں اضافے کا رجحان آج بھی جاری رہا. اگرچہ اس سلسلے میں حتمی تفصیلات کا انتظار ہے, تاہم سکمز کے نوڈل افسر ڈاکٹر غلام حسن یتو کے مطابق انسٹیٹیوٹ میں آج 43 کیس پازیٹیو پائے گئے. وہاں آج کل ملا کر 1,044 نمونوں کی جانچ کی گئی. سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں آج مزید 18 مریضوں کو کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے بعد گھروں کو روانہ کیا گیا ہے. ان میں 3 سری نگر, 3 بارہمولہ, 3 پلوامہ, 5 بڑگام اور بانڈی پورہ, شوپیان اور اننت ناگ سے ایک ایک مریض شامل ہیں. ملک بھر میں ان لاک فرسٹ ڈے کے تحت آج سے مختلف ریاستوں میں مذہبی مقامات, شاپنگ مالز, ریسٹورانٹ, ہوٹل اور دفاتر کئی شرائط کے ساتھ دوبارہ کھل گئے. ریاستوں نے ان جگہوں پر آنے جانے والے ہر شخص کے لیے لاہ عمل ترتیب دیا ہے جس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. دوسری جانب ریڈ زون میں فی الحال اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی عائد رہے گی. سری نگر ضلع میں لاک ڈاؤن بندشوں کے تحت آج بھی کئی سرگرمیوں میں نرمی برتی گئی. اگرچہ نجی ٹرانسپورٹ سڑکوں پر خاصی تعداد میں دیکھا گیا, تاہم تجارتی مرکز آج بھی بند رہے. اس کے علاوہ سکول, کالج اور دیگر اداروں میں بھی کام کاج بدستور معطل ہیں, تاہم سرکاری دفتروں میں حاضری معمول کے مطابق درج کی گئی. حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انفرادی دوری کا خاص خیال رکھیں اور وائرس کے پھیلاؤ کو قابو کرنے میں اپنا تعاون پیش کریں. ادھر ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بندشوں میں نرمی کے باوجود گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دیں اور اگر زیادہ مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر جانا پڑے تو نہ صرف انفرادی دوری کا خاص خیال رکھا جائے بلکہ ماسک استعمال پہننے کو بھی یقینی بنایا جائے. سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG اہنگر نے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران مرکزی صحت وزارت میں سیکرٹری پریتی سودن کے ساتھ وادی میں کووڈ-19 کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ٹیسٹنگ عمل, علاج و معالجے, کوارنٹین سہولیات اور دیگر طبی معاملات پر تفصیلی بات چیت کی اور کہا کہ انسٹیٹیوٹ میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے اور انسٹیٹیوٹ کووڈ سے نمٹنے میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے. ٹائیگر ہال سری نگر میں آج ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی صدارت میں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ کے دوران تمام مذہبی لیڈروں سے کووڈ-19 کے حوالے سے تفصیلی طور تبادلہ خیال کیا گیا, جس میں ان سے تاکید کی گئی کہ وہ مذہبی مقامات پر آنے جانے والے زائرین کو کووڈ-19 کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کے بارے میں جانکاری دیں تاکہ موجودہ حالات میں عوامی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. واضح رہے کہ اس میٹنگ کا انعقاد ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کے تحصیل ساؤتھ نے کیا تھا. ریجنل پاسپورٹ افسر سری نگر نے آج سے دوبارہ اپنا کام کاج شروع کیا. ریجنل پاسپورٹ افسر کشمیر بی ناگر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ لوگ اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ پر جا کر اپنی اپوائنٹمنٹس از سر نو فکس کر سکتے ہیں. پاسپورٹ افسر نے دفتر آنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز پر مکمل طور عمل پیرا رہیں. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے ڈپٹی ڈائریکٹر دیہی ترقیات محکمہ اور دیگر محکموں کے افسروں کے ہمراہ بارہمولہ ضلع کا دورہ کر کے وہاں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا. مشیر نے پٹن, سنگراما اور سوپور میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ کووڈ-19 کے خطرات کے پیش نظر کسی بھی ترقیاتی پروجیکٹ پر جاری کام میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. دریاسنا ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ GN یتو نے مشیر کو بتایا کہ ضلع میں اب تک 6 لاکھ ماسک دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں. بعد میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے مختلف افسروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج ڈل جھیل کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ڈل جھیل اور نگین جھیل کی صفائی اور اس کے رکھ رکھاؤ میں کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا.
کمشنر نے ڈل جھیل سے گھاس پھوس نکالنے اور اسے ٹھکانے لگانے کے کام کا بھی جائزہ لیا. انہیں بتایا گیا کہ رواں سال 6 اپریل سے ڈل کی صفائی کا کام دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور اس وقت بھی یہ کام شدت سے جاری ہے. نالے امیر خان کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں نصب کی گئی SBR ٹیکنالوجی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. ڈویژنل کمشنر کے ہمراہ لاوڑا کے وائس چیئرمین توفیل متوی تھے. PMO میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج جموں میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کا افتتاح کیا. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کی گئی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ کیٹ کے قیام سے جموں کشمیر میں نہ صرف مختلف عدالتوں پر زیر التوا کیسوں کا بوجھ کم ہوگا بلکہ ان کیسوں کے جلد نپٹارے سے جموں کشمیر اور لداخ کے ملازمین کو کافی حد تک راحت فراہم ہو سکے گی. ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال جو کہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بھی ہے نے آج ایک میٹنگ کے دوران پارلیمنٹ اور اسمبلی سیٹوں کے حوالے سے ڈیلیمیٹیشن کے کام کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران اس بات کی جانکاری دی گئی کہ اس کام کے لیے قابل اور ہنرمند ٹیم کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو جلد سے جلد اپنی رپورٹ تیار کرے گی. شوپیاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر چودھری محمد یاسین نے شرپسندوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے جس میں افواہ بازوں نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کوئی خطرناک بیماری ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کووڈ-19 ایک جان لیوا بیماری ہے اور ضلع میں اب تک 5 افراد کی موت واقع ہوئی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر نے افواہ بازوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بات پھیلائی گئی تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے مختلف ریاستوں میں درماندہ افراد کو واپس گھر لانے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 78,662 لکھن پور کے راستے جبکہ 36,846 خصوصی ٹرینوں کے ذریعے جموں کشمیر واپس پہنچائے جا چکے ہیں. کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے وزیر خارجہ اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب میں درماندہ کشمیریوں کو واپس لانے کے لیے فوری طور اقدامات کریں. بانڈی پورہ کے زلپورہ سنبل میں آج ایک حادثے میں کم سن بچہ جاں بحق ہوا. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ بچہ پیر پھسل جانے کی وجہ سے ایک تالاب میں گر گیا. اگرچہ علاقے کے لوگوں نے اس سے بچانے کی کوشش کی تاہم مذکورہ بچہ جاں بحق ہوا تھا. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.